औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नंबर 10, सूरह यूनुस। सूरह यूनुस में 109 आयतें हैं और ये सूरह मक्की सूरह है और इसमें 11 रुकू हैं। 11 रुकू पर मुश्तमिल ये सूरह है। और अच्छा, अब यहाँ से जो ना लगातार तकरीबन सूरह मोमिनून तक आई थिंक 14 सूरतें बनती हैं पूरी, 14 या 7, कितनी, 14 हैं, आई थिंक 14 सूरतें हैं। तो वो 14 की 14 क्या है, मक्की सूरतें हैं। ठीक है, सबसे बड़ा गुलदस्ता मक्की सूरतों का यहाँ पर। मक्का में नाजिल हुई, मक्का में नाजिल नहीं हुई, हिजरत से पहले नाजिल हुई तो मक्की सूरत है, और हिजरत के बाद नाजिल हुई तो मदनी सूरत है। ठीक है, मक्का और मदीना, उसमें जगह की कोई कैद नहीं है, हिजरत को क्राइटेरिया बनाया गया है। हिजरत से पहले सारी मक्की, चाहे वो किसी भी जगह पर नाजिल हो गई हो, ताइफ में नाजिल हुई हो, चाहे वो किसी भी और भी जगह पर नाजिल हुई हो, हिजरत से पहले तो सारी मक्की, हिजरत के बाद है तो सारी मदनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में कितना वक्त अरसा गुजरा, कितना? हाँ, 13 साल, और बाकी 10 साल कहाँ, मदीना में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 12। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब सूरह यूनुस में जो 11 रुकू हैं, उसमें जो पहले 2 रुकू हैं वो अंबा और रसूल पर मबनी है। अंबा और रसूल क्या है? अंबा और रसूल नबियों की, हाँ, नबियों की खबरें, रसूलों की खबरें, यानी कि उसके अंदर जो अजाब वगैरह है ना, उसका तस्करा होता है अंबा और रसूल में। फिर 9 रुकू जो है अत-तज़कीर बिल आला इल्ला, आला यानी, आला यानी नेमतें, अला बिज़िक्रिल फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, आला मतलब नेमतें, नेमतें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का तस्करा किया जाएगा। तस्कीर मतलब जिक्र, तज़कीर, जिक्र, जिक्र। ठीक है, 2 रुकू अंबा और रसूल, यानी कि जो मतलब जो नबियों की उम्मतों को अजाब दिए गए हैं उनका तस्करा है। फिर 9 रुकू में अत-तज़कीर बिल आला इल्ला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेमतें हैं उनका तस्करा किया गया है। क्यों नेमतों का तस्करा किया जाता है अल्लाह की? एंजॉय करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात में अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, अपनी नेमतों का तस्करा करते हैं। ठीक है, हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए, हर वो जो है ना, वो कवरिंग है उसकी। ये जो बोल रहे थे वो सही, बिल्कुल, वो जो स्ट्रॉबेरी रहती है उस पे भी उसकी एक पतली सी झिल्ली, वो कवरिंग है। वो तो ये है कि हम लोग खा लेते हैं, वो कवर का मतलब वो ये समझिए कि छिलका उतारने वाली बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे थे कि हर किसी के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, वो सही बात। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है कि कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एक लेयर ना होती हो, कोई ना कोई लेयर। हम लोग क्या करते हैं, वो लेयर या तो खा लेते हैं, वो नहीं खाते। अब बंदर खाते हैं ना छिलका उसका, तो उन लोगों के लिए तो वो लेयर लेस हो गया। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज को एक कवरिंग देकर ही बनाया है। मतलब एक एक गिलाफ दिया हुआ है, हर फ्रूट पे गिलाफ है। वो बात अलग है कि हम कुछ कुछ को खा लेते हैं और किसी को रद्द कर देते हैं। अल्लाह, मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह, मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते जुलते। सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन्हीं तमाम नेमतों का क्या किया जाएगा, तस्करा किया जाएगा, ताकि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सन्नाई है, जो ये क्रिएशन है, उसके ऊपर बंदा क्या करे, गौर व फिक्र करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत हासिल करे। फिर इसी के बिल्कुल जोड़े में जो आ रही है वो सूरह हूद है ना, सूरह हूद और सूरह यूनुस जोड़े, जैसे हमने देखा था अनफाल और आराफ जोड़े में थी, उसी तरह से ये जो दोनों हैं, यूनुस और हूद, ये दोनों जोड़े में है। अच्छा, अब सूरह हूद में क्या मामला है कि
6.5 رکو جو ہے انباء الرسول پر، بالکل جیسے وہ ہے نا، اس میں بھی انباء الرسول ہے 2 رکو، وہاں پر 6.5 رکو میں انباء الرسول ہے. اور پھر یہاں پر التذکیر بالآلاء اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں پر التذکیر بالایام اللہ، یہ نسبت زوجیت قائم ہوگا. یعنی کہ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے یہ ایک ٹاپک کو مکمل کرتی ہیں. تو التذکیر بالایام اللہ، ایام یعنی اللہ کے جو بڑے بڑے دن ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا اپنے نبیوں کی جو قومیں تھی جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ان کا تذکرہ ہوگا. پھر سورہ یونس میں آدھا رکو نوح علیہ السلام کا ہے اور 1.5 رکو موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ہود میں 2 رکو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے کوئی نبی کا، مطلب وہ دونوں صورتوں میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. جوڑے کیوں ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں نا. ہاں بالکل ہے اسی پہچان کے لیے نہیں لکھا گیا نا، بس اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بس دو کچھ آیتوں میں ہی وہ سارا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس میں 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال کا تذکرہ کیا گیا ہے. افعال کون سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فعل ابدا اور فعل خلق اور تخلیق اور فعل تدبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 صفتیں جو ہے کہ ابدا کس کو کہتے ہیں؟ ابدا یعنی شروع سے کسی چیز کو بنانا بغیر کسی را مٹیریل کے، ابتدا سے بنانا. تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز ہے اور پھر اس سے دوسری چیز کو بنانا کہا جاتا ہے تخلیق. اور تدبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پھر اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ، اس کی ساری جو ہے نا دیکھ ریکھ کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ سورہ بھی، اور دوسری جو سورہ ہود ہے وہ بھی الف لام را سے شروع ہوگی. اچھا اب دیکھیں، پہلے جب ہم نے الف لام میم پڑھی تھی تو اس کے آگے آیت آ رہی تھی نا، اب الف لام را کے بعد آیت نہیں آ رہی. تو اس میں کوئی فکس رول نہیں ہے، یہ توقیفی مضمون ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتا دیا ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے. اس میں کوئی گرامر، کوئی صرف، کوئی نحو، کوئی مطلب دوسری کوئی فکس کی بات کوئی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ کتاب ہے، آیات تلک یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی. وہاں پر کتاب کیا آیا تھا؟ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اب اس کتاب کی اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسی ہے؟ حکمت والی کتاب ہے، یعنی وزڈم والی، فہم و ادراک والی کتاب ہے. اکان للناس عجبا، کیا کانا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجبا تعجب کے، کیا لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، ان کے اوحینا ہم نے وحی کی، اوحا یعنی وحی کی، نہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک مرد کی طرف، ایک شخص کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے، ان کے انذر الناس کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے، لوگوں کو ڈرائے، کس سے؟ جہنم سے. وبشر اور وہ خوشخبری دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انا کہ لہم ان کے لیے، قدمہ صدقن مرتبہ ہے، لیول ہے، صدقن سچا، عند ربہم عند پاس ربہم ان کے رب کے. قولا کہا الکافرون کافروں نے، ان ھذا ان بے شک ھذا یہ، لساحر بے شک جادو ہے، مبین کھلا. کیا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کی طرف جو انہی میں سے ہے، انذر الناس کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، کچھ ڈرائے، وبشر الذین آمنوا اور جو ایمان والے ان کو بشارت دے، ان لہم قدم صدق کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچا، عند ربہم ان کے رب کے پاس. قول الکافرون اور کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، سحر مبین بے شک یہ تو کیا ہے؟ کھلا جادوگر ہے. سحر پڑھ دیا ہم نے، کھلا جادوگر ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے دیکھے،
اس سے پہلے جو سورت اینڈ ہوئی ہے اس میں کیا چیز بتائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اینڈ کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع کیا جا رہا ہے سورہ یونس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تو بڑی حکمت والی کتاب ہے نا. پہلی بات تو اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اس میں یہ حکمتوں سے بھرپور کتاب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کو حکمت والا اور یہ اس کی تمام تعریفیں کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندے کو چن لیا اور اس کے اوپر وحی نازل کر دی. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے چنے. اس سے پہلے بھی ہم نے آیتیں پڑھی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حکمت کے لیے یا قرآن کے مطلب کتاب کے لیے مختص کر لیتا ہے، جس کو خاص کر لیتا ہے، اسی پر وہ نازل ہوتی ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ان پر کیوں نازل ہوئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو یہ کیا ان کے مرضی سے چلے گا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے چلے گا؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان میں سے ایک نبی آیا جو، اور وہ نبی کا کیا کام ہے؟ تبشیر و تنذیر. وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو جو نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں، اور جو کیا کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، جو ایمان والے ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. ان لہم قدم صدق، کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سچا درجہ ہے، سچا مرتبہ، یعنی ان کے لیے واقعی میں جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے اور ان کے رب کے پاس. قول الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اور کافروں نے کیا کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جادوگر ہیں. یہ جادو کی مطلب وہ کرتے ہیں، مطلب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال ان کے درمیان رہے، 40 سال تک ان کے درمیان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کا، اپنی امانت داری کا مظاہرہ کیا. ان لوگ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھے، یہ انہی مشرکوں نے رکھے، انہوں نے ہی رکھے، اور جو بھی معاملہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کرواتے تھے. لیکن جب ایک اللہ کی بات ہوئی تو کوئی کہہ رہا ہے کاہن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، نعوذ باللہ. جس نے جو منہ میں آتا تھا وہ بک دیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ 40 سال کی زندگی انہوں نے تمہارے درمیان گزاری، کیا انہوں نے کبھی جادو سیکھا یا جادوگروں کے پاس تم نے جاتے ہوئے دیکھا؟ یہ تو تم کرتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہر کوئی وہی جادوگر ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی طرف وحی کرنا چاہے وہ تو اس کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ اس بندے کو خاص کر لیتا ہے اور اپنے اذن سے اس کی طرف وحی نازل کر دیتا ہے. چل ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. انا بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ جس نے خلقا تخلیق کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، 6 ایام دنوں، فی میں 6 دنوں میں، ثم پھر استوا پھر متوجہ ہوا، پھر بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، الامر تمام معاملات کو، ما من شفیع نہیں ہے کوئی شفیع، کوئی سفارشی، الا سوائے، من بعد اذن کی، من سے بعدی بعد، اذن ہی ان کی اس کی اذن کے، اس کے حکم کے بعد. ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ پھر عبدو تم سب عبادت کرو اس کی. افلا تذکرون کیا تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر استوا کیا، متوجہ ہوا عرش کی طرف، اور وہ تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی. ما من شفین الا من بعد اذنہ نہیں ہے کوئی سفارشی سوائے اس کی اذن کے بعد. یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو. کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے تو اس کی صفات کیا ہے کہ اس نے
تمام آسمانوں اور زمین کو کیا کیا؟ خلق کیا. اب دیکھیں تخلیق کی بات ہو رہی ہے تو ایک تو ہوتا ہے ابدا یعنی شروع سے پیدا کرنا. اب یہاں پر تخلیق کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. ابدا جیسے کہ ابدا کس کا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا. ہم لوگوں کی تخلیق ہوئی ہے, ہمارا ابدا نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا, پھر آدم اور حوا علیہ السلام سے ہم لوگ بنائے گئے, تو ہم تخلیق کیے گئے ہیں, وہ لوگ ابدا کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ اور زمین اور آسمان کا کیا ہوا؟ ابدا ہوا. وہ بغیر کسی نمونہ کے, بغیر کسی را مٹیریل کے بنا دی گئی. تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدا کی بات کی, پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ تخلیق کی بات کی, خلقہ تخلیق کی, پیدا کی, پھر تدبیر کی بات کی کہ اس چیز کو بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کا سارا نظام, ساری پلان, سارے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تدبیروں کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا. علل عرشی, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنانے کے بعد اپنے عرش پر کیا ہوا؟ استوا ہوا, عرش کی طرف متوجہ ہوا. یہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارا کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا الا باذنہ, جو ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہارا کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا ہے تو تم اس کی عبادت کرو. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو سمجھتے تھے مشرکین, کیا سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ تو ہے لیکن یہ جو ہے سارے جو بت ہیں, جو یہ جو آئیڈل ہیں, وہ سارے ہماری سفارش کریں گے, ان کے ذریعے ہم جلدی سے کیا کریں گے؟ جنت میں جا سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہاری تخلیق کی, آسمان و زمین کی تخلیق کی, وہ واحد کافی ہے. تمہیں ان کی سفارشوں سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے یا جہنم سے نہیں بچو گے, اور اس کی سفارش صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اذن دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب شفیع الامم بنائیں گے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے وہ سارے کام ہو رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو, اب ایسا نہیں ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میجر والی جو سفارش ہے سب سے بڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, لیکن کچھ بندے بھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کیا دیں گے؟ اذن عطا کریں گے. جیسے کہ وہ کون ہے؟ اویس القرنی ہے نا, ایک ایگزامپل ان کا ہے. پھر بہت سارے صحابی وہ تھے, تابعین میں تھے, تابعین تھے, اور انہوں نے اپنی ماں کی اس طرح سے خدمت کی تھی, اتنی زیادہ خدمت کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا وہ خدمت کرنا اتنا پسند تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ درجات لکھے کہ وہ بھی سفارش کریں. اور پھر ہمارے نیک اعمال, ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش کرے گی جو جن کو کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے. پھر ہمارے اعمال, انہوں نے جس طرح سے اپنی ماں, آپ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرو مغفرت کی. وہ صحابی, وہ تابعین ہے, لیکن تابعین سے کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کیا کرتے. تو اس میں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایسے دیکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا, لیکن نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ دیکھا کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیدار کرا دیا کرتا تھا الہامی طور پر یا خوابوں میں. اور ایک مرتبہ جب یہ لوگ دونوں آئے ہیں, حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کے دونوں, تو ان لوگوں نے جب ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب ان تک پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا, ان دونوں نے کہا تو ہمارے لیے دعا کرو. تو وہ خود شوق ہو گئے کہ میں تابعی ہوں, آپ کیا ہیں؟ آپ لوگ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں, تو کیا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں دونوں کہ یہ ایسا ہی ہمارے رسول نے ہمیں کہا کہ جاؤ تو اویس سے کہنا کہ کیا کرے, ہمارے میں دعا کرے. تو یعنی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتبہ بڑھا دیا تھا ان کا. پھر انہوں نے کیا پوچھا, کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ان کو بڑا اشتیاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا, لیکن وہ کبھی بھی نہیں مل پائے کیونکہ وہ شام کے قرن علاقے میں رہتے تھے, تو وہاں سے آنا اور بہت مطلب ایک دن کا سفر تھا, اور وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آ نہیں پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے ایک مرتبہ آئے بھی تھے,
لیکن کیا ہوا کہ بال اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہر میں موجود ہی نہیں تھے اس وقت. تو وہ آئے اور پھر شام کو ماں نے کہا تھا شام تک لوٹ آنا, وہ شام تک چلے گئے اور ان کو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جب وہ دونوں آئے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا مطلب آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اویس, اگر تمہیں اتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ اتنی دور تو تم رہتے نہیں ہو. وہ جو ہے وہ وہاں سے صہیب روم سے آ گئے اور وہ جو تھے وہ کہاں کہاں سے لوگ آ گئے, تم تو اتنے قریب رہتے ہوئے نہیں آتے. وہ کیا کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو تم بتاؤ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں دیکھا, ہم تو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیوں نہیں دیکھا؟ تو کیا کہتے ہیں ایسا سوال کر دیتے, اللہ اکبر, ایک عاشق ہی ایسا سوال کر سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آئی بروز ہے وہ ملے ہوئے تھے کیا دور ہے, ملے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں یا الگ ہیں؟ وہ کیا کہتے مطلب وہ جب سوچنے لگ جاتے ہیں پھر حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت اویس القرنی کیا کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم صحبت اختیار کرتے, تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کے ابرو جڑے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ جب دور سے دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو ملے ہوئے دکھتے ہیں, لیکن جب پاس جاؤ تو پتہ چلتا ہے یعنی دونوں کے بیچ میں گیپ, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قربت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تڑپ بہت تھی, لیکن وہ ماں کی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے ان کا اللہ نے اس طرح سے مرتبہ بڑھا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی ایسے مراتب مجھے کرے, اللہ ہمیں بھی یہ سچے مرتبے نصیب عطا فرمائے. تو یہاں پر پھر اور صفات کی بات ہو رہی تھی, پھر ہمارے اعمال ہماری سفارش کریں گے, پھر اس کے بعد قرآن کریم ہماری سفارش کرے گا, سورۃ الملک ہماری سفارش کرے گی. وہ تو یہاں تک لکھا آیا ہے احادیث میں, تو جھگڑا کرے گی, حجت کرے گی, حجت کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور جنت میں لے کر جائے. تو کبھی بھی ناگا نہ کریں سورہ ملک کا, پڑھے بغیر سوئے نہ. سجدہ ملک, ہاں سجدہ ملک, لیکن یہ ملک جو ہے نا یہ سفارش, ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت ساری کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگوں کو روکا بھی جائے گا, مطلب جن کو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جانے سے روک دیں گے اور ان کی سفارش کے لیے روکا جائے گا. اور پھر جو قرآن حافظ بچے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جائے گا نا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا, اور پھر اس کے درجات بلند کر دیے, یعنی کہ جتنے لیول جب تک تیرا قرآن چلتا رہے پڑھتا جا اور درجات کو چڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا. اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, تو سوچے کتنا پڑھیں گے ہم لوگ, کہاں چڑھیں گے ہم لوگ, ایک سٹیپ میں تو ہماری وہ ختم ہو جائے گی سورہ فاتحہ. تو مطلب اسی لیے تجوید اور جو قرات ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسا دنیا میں پڑھا ہوگا ویسے ہی وہاں جا کر پڑھیں گے اور اتنا ہی درجہ ملے گا. تو اسی لیے جتنا خوبصورتی سے, جتنا خوش الحانی سے پڑھیں گے اتنے بلند والا قرآن حافظ بھی. اور جس نے تھوڑا بھی حصہ ہے اس کے دل میں, ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے, جو بھی آخری جز کے کچھ صورتیں یاد ہے, تو وہ بھی ہم پڑھ کے انشاءاللہ چڑھیں گے. تو اسی لیے کوشش کریں جتنا وہ کر دیں اپنے کو. پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تاج کیسا ہوگا ہم تو خود سوچتے ہیں, اتنی حسرت ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو تاج پہنائیں گے. نہیں حافظ قرآن کے نا, فالو کہاں ہم کرتے نہیں, ہمیں نا وہ تاج کی جب بات آئی نا تو ہم تاج سوچ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنا تاج پہ, ہم لوگ تاج ذرا سا دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں نا, وہ یہ جو اتنے نقلی تاج جو ہوتے ہیں اس سے اتنا مطلب ایک الگ ہی وہ لگتا ہے کہ وہ پرنسس بن گئی یا پرنس بن گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تاج پہنائیں گے تو اس کا کیا مرتبہ, کیا لیول, کیا شان ہوگی, وہ کیسے چمک رہا ہوگا نا لوگوں میں. مطلب ایک شخص کو کھڑا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تاج اچھی کریں گے, اللہ اکبر, کیسے چمک رہے ہوں گے وہ لوگ, اور ان کے دل کیسے مسرور ہوں گے. سب 33 سب اللہ سبحانہ تعالیٰ, آدمی بھی اور عورتیں بھی ہم ہوں گے نا, سب ہم ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت
روشنی، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. ہاں جی ہاں آیت نمبر 4 سورہ یونس آیت نمبر 4. ان ربکم اللہ الذی الہی اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. انہ بے شک وہ یبدأ وہ ابدا کرتا ہے، شروع سے پیدا کرتا ہے، الخلق پیدائش وہ ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی یعنی کہ تخلیق کی، مخلوق کی پیدائش کی. ثم پھر یعیدہ وہ اعادہ کرتا ہے، اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے یعنی کہ دوبارہ پیدا کرتا ہے. لیجزی تاکہ وہ بدلہ دے، جزا دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، و بالقسطی انصاف کے ساتھ، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا، پانی ہوگا، من حمیم سخت کھولتا ہوا، وعذاب علیم اور دردناک عذاب، بما کانو یکفرون اس وجہ سے کہ کانو وہ سب یکفرون وہ سب کفر کر رہے تھے. الیہ مرجعکم جمیعاً اسی کی طرف لوٹنا ہے تم کو، سب کے سب کو. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حقا. انہ یبدأ الخلق بے شک وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی لوگوں کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا یعنی پھر پیدا کرے گا دوبارہ اس کو. لیجزی الذین آمنوا تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ. والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی تخلیق جو پہلی مرتبہ تمہاری تخلیق کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہاں پر قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور وہ لوٹ کر جانا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر وہ تمہیں جزا اور بدلہ دے دے گا. یعنی دیکھیں دنیا میں ایسا ہے نا کہ ہر چیز کی فلفلنگ نہیں ہے. ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت نیکیاں کرتے ہیں، دنیا میں کوئی جزا نہیں ملتی، کوئی جزا بھی نہیں ملتی. بہت وہ غربت میں جیتے ہیں، غربت میں ہمیشہ زندگی بھر پریشان رہے اور پھر اسی میں مر جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور آخری دم تک لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا جب جس نے جو کیا اس کو اس کا مطلب بدلہ ملے. کیا دنیا میں ہم کیا پسنے ہی آئے ہیں؟ کیا دنیا میں کچھ لوگ ظلم ہی کرنے آئے ہیں؟ تو ایک تو ایسا دن ہو جس میں جنہوں نے ظلم کیا ان کی پکڑ ہو، جنہوں نے نیکیاں کی ان کو ان کا اجر دیا جائے، جنہوں نے صبر کیا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا کرے. تو وہ دن کون سا ہوگا؟ حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس دن جس کا جو حساب ہے بالقسط چکا دیا جائے گا. جس نے جو کیا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیں گے؟ اس کو جزا عطا کر دیں گے. اور ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے بہترین جزا ہوگی اور کافروں کے لیے کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہوگا. لا تجعلنا منہم. چلیں ٹھیک ہے ریپیٹ کریں آیت نمبر 5. والذی جعل الشمس ضیاء وہ الذی وہ ہے جس نے جعل بنایا الشمس سورج کو ضیاء یعنی روشنی، ضیاء روشنی، روشن. والقمر اور قمر اور چاند کو نور بنایا، نورن، وقدرہ اور مقرر کر دی، تقدیر مقرر کر دی یعنی اور مقرر کر دی اور فکس کر دی، منزلیں، لتعلموا اس لیے لا لیے تعلموا تاکہ تم سب کیا کر لو، علم رکھ لو یا جان لو، عدد سنینا گنتی، عدد یعنی گنتی، سنینا سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کی اور اس کا حساب. ما خلق اللہ نہیں تخلیق کیا اللہ نے، ذالکا یہ سب کچھ، اللہ سوائے بالحق حق کے ساتھ،
یفصل الآیاتی، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھنے والی ہے، جو جانتی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشن بنایا، اور چاند کو نور بنایا، اور مقرر کر دی اس کی منزلیں، تاکہ تم سب جان لو تاکہ تم سب جان لو گنتی سالوں کی اور اس کا حساب۔ جو تخلیق کیا اللہ نے یہ نہیں ہے سوائے، جو تخلیق کیا اللہ نے یہ سب کچھ سوائے، نہیں تخلیق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سوائے حق کے ساتھ، اور وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے تمام آیتوں کو، تمام نشانیوں کو، تاکہ کیا ہو، عقل والی علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی خوبصورتی اس چیز کی جو ہمیں اب جا کر پتا چلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس میں قرآن میں فرما دیا، الشمس ضیاء والقمر نورا۔ یہ ہم نے اپنے اسکول میں پڑھا کہ جو سورج ہوتا ہے اس کے اندر جو کمبشن چلتا رہتا ہے، وہ جو ٹوٹ ٹوٹ ہوتی رہتی ہے، جو اس کی ہائیڈروجن اور اس کی آکسیجن کی، اس کی وجہ سے اس کی اپنی خود کی ذاتی روشنی ہوتی ہے۔ سورج اپنے آپ جلتا ہے، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ چاند کو جو روشنی ملتی ہے وہ سورج دیتا ہے، چاند کی اپنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، دوسرے سے وہ لے کر، یعنی سورج سے لے کر وہ روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو الگ الفاظ یوز کرے، ضیاء ذوق کس کو کہا جاتا ہے جو خود بخود جلے، اور نور کس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہو اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہم نے جغرافی میں اب پڑھا جا کر، اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جو سورج ہے وہ خود جلتا ہے، اس کی اپنی خود کی روشنی ہے، اور جو چاند ہے اس کی روشنی کیسی ہے، یعنی سورج کی دی ہوئی روشنی ہے۔ پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی منزلیں مقرر کر دی۔ چاند کی منزل کیوں مقرر کر دی؟ تاکہ تم حساب کتاب لگا سکو دنوں کا، کیونکہ پہلے جس دور میں یہ سارا کچھ کرسچینٹی نہیں تھی، تو اس دور سے بھی لوگ کیا کر رہے تھے، چاند کے ذریعے سے حساب کتاب لگاتے تھے کہ اتنا گھٹ گیا تو اتنا تاریخ ہو گئی، اتنی تاریخ ہو گئی، اتنی تاریخ، پورا ختم ہو گیا تو پھر وہ 14 کی تاریخ ہے، پھر پورا آ گیا تو پھر اس طریقے سے اماوس ہو گئی یا پونم ہو گیا۔ تو یہ ساری کیسا ہوتا تھا، چاند کی منزلوں سے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کو گھٹتا بڑھتا رکھا تاکہ ہم گنتی سالوں کی مقرر مطلب وہ کر سکیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اسلامک کیلنڈر لونار بیس ہے، یعنی چاند کے اوپر چلتا ہے، سورج پر نہیں چلتا۔ کیونکہ اگر اسلام چونکہ پوری دنیا میں پھیلنے والا مذہب ہے، پوری دنیا میں اور پھیلے گا بھی انشاءاللہ، تو پھر وہ ایک واحدہ ہے سارا۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سورج کا جو ہے نا تعین نہیں ہو پاتا، سورج جو ہے اگتا ہی نہیں ہے، جیسے نارتھ پول، ساؤتھ پول جو ہوتے ہیں جہاں پر برف وغیرہ برف باری ہوتی ہے، تو وہاں پر سورج اگتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا سال بھر کیا رہتا ہے، اندھیرا رہتا ہے، یا پھر کیا برف باری ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر وہاں پر بھی یہ سورج والا کیلنڈر فالو کیا جاتا، جو کہ یہ کرسچن لوگ فالو کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا بنتا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، تو مطلب یہ مطلب سورج والا ان دا سینس جو، ہاں، جو انگریزی مطلب چاند کا نہیں ہوتا، وہ فکس کر دیا ان لوگوں نے دن، کہ اتنے ہی دن ہوں گے، اتنے دن اتنے دن اتنے دن، وہ فکس کر دیے۔ کیونکہ جو ایسے ہی ہوتا ہے نا 30 31 30 31 30 31، وہی تو چلا آ رہا ہے نا کیلنڈر۔ اور پھر 4 سال بعد جو ہے وہ جو فکس کر دیا ہے کہ فروری کا جو مہینہ ہے وہ 28 کا ہو جائے گا، 30 کا ہو جائے گا، تو یہاں پر 4 سال بعد۔ تو یہ جو چیز ہے، چاند ہے، وہ ہر جگہ سے، ہر کونے سے دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی لیے اس کی قدرے منزلیں جو ہیں مقرر کر دی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے یہ ساری چیزیں جو بنائی اللہ نے، تو یہ ساری ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، کوئی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا اس دنیا میں ہونے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ہم یہ جو دیکھتے ہیں نا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے چوہے ہوئے، یہ آج ہی کسی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ کیوں اللہ، ہاں، یہی کسی نے پرسوں ہی سوال کیا کہ اللہ نے پیدا ہی کیوں کر دیا ایسے۔ تو ہم نے کہا کہ کیا ہم لوگوں نے اسکول میں فوڈ چین نہیں پڑھی تھی، فوڈ چین پڑھی تھی کہ وہ اس پر ڈیپینڈ ہے، وہ اس پر ڈیپینڈ ہے، وہ اس پر ڈیپینڈ ہے، وہ اس پر ڈیپینڈ، اگر اس میں سے ایک کو بھی ہٹا دیا جائے تو وہ بھوکا مر جائے گا، وہ بھوکا مر گیا تو انسان بھوکے مر جائے گا۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا۔
وہ بات الگ ہے کہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں جو اس کی ریزننگ تک نہیں پہنچ پائی. انشاءاللہ آگے جا کے پہنچیں گے, وہ ساری باتیں بھی سیکھیں گے. جیسے ترقی ہو رہی ہے, لوگ سمجھتے جا رہے ہیں سارا کچھ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا. ہاں, تو ہمارے ٹیسٹ کے لیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا آزمائش کے لیے کیا ہے. میں نے تمہیں بتا دیا یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے فالو کرتے ہو, تم کس کو فالو کرتے ہو. میں نے تو تمہیں شعور دے دیا, میں نے تو تمہیں سارا کچھ بتا دیا. اب تمہارے دیکھنا ہے کہ تمہارا دل, تمہاری نفس کس طرف مائل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہی تو میں حساب کتاب کروں گا نا. ایسے دنیا میں دیکھیں سب اچھی اچھی چیز دے دی جائے, خوشی میں تو ہر کوئی بڑا فرما بردار بن رہا ہوتا ہے, غم میں پتا چلتا ہے اصل فرما بردار کون ہے. اللہ آزمائشیں دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ بندے کی پرکھ کی جا سکے. اسکول میں سارے آتے بچے, اور جیسے اب ہو رہا ہے کرونا میں پاس ہو جاتے, اور پھر کیا ہوتا دوسرے اگر کالج میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو پھر ایڈمیشن نہیں مل پا رہا ہے بچوں کو. کتنے بچے اس وجہ سے سوسائڈ کر لے رہے ہیں کیونکہ ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا. ہاں, کچھ بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, کچھ غمگین ہو جا رہے ہیں کسی کے بعد. تو کیا ہو رہا ہے یہ, کیونکہ ایک جو وہ جو چھاننے والی جو چھنی تھی وہ ختم کر دی. ہر کسی کو پاس کر دو, ہر بچہ پاس ہو جائے گا. تو کیسے پتا چلے کہ کون حق پر ہے, کون صحیح ہے, کس نے پڑھائی کی تھی, کون صحیح پاس ہونا چاہیے تھا. سب پاس ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب سبھی پاس ہو رہے ہیں تو کہاں سے جاب پرووائڈ کی جائے, کہاں سے اتنی ویکینسی لے کر آئے جائیں گے. یہی تو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ سب حق رہتا, سب اچھی چیزیں ہوتی, کیوں وہ چیزیں باطل جو تھی, جو مطلب جو ایسی چیزیں ہیں ان کو پیدا ہی کیوں کیا. تو پھر امتحان ہی کہاں کا رہتا, امتحان ہی نہیں رہتا نا. تو یہ معاملہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو آج کے دور میں دیکھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ سارے امتحانات دیے, تاکہ چھان کر چھنی سے الگ کر دے حق اور باطل. ٹھیک ہے, چلو. یفعل الآیات لقوم یعلمون, اور وہ کیا کرتا ہے, اللہ نے یہ یفصل الآیات, اسی لیے تفصیل سے اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے. تم تھوڑا غور و فکر کرو. یہ اصل میں ہم جو ہے نا آیتیں جب پڑھ کے بس نکل جاتے ہیں نا, غور و فکر نہیں کرتے, اسی لیے ہمارے نا ذہن جو ہے کھلتے نہیں. حکمت کب کس بندے کو عطا ہوتی ہے, جو تدبر تفکر کرتا ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے. اب آپ لوگوں کا یہ ٹاسک رہے گا کہ آپ لوگ کیا کریں, جو بھی جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں نا, کوئی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں سے کوئی ایک آیت لیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. کیا ہو سکتا ہے, یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی, اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آسمان اور زمین کا کیوں تذکرہ کیا ہے, اس سے ہمارا کیا بینیفٹ ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے غور کرنا شروع کر دیا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے حکمت کے راستے کھول دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک چھوٹی سی آیت لیا کرے اور اس پہ غور و فکر کیا کرے. ابھی دیکھیں جب ہماری شروع میں آیت ہوئی تھی تو کسی نے جو غور و فکر کرنے کے لیے کہا تھا, تو بڑے اچھے اچھے پوائنٹس لے کر آئے تھے آپ لوگ. تو وہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ وہ ناخن والی بات تھی اور سارا کچھ جو ہوا تھا. تو مطلب یہ سارے غور و فکر کر رہا تھا, زبردست باتیں جو ہم نے شیئر کی تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور بہت سارا کچھ نالج حاصل ہوا تھا. کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, اسی لیے ہم ان تمام نعمتوں سے محروم رہ جاتے. تو انشاءاللہ کوشش کیا کرے کہ کوئی غور و فکر کرے, اور کچھ بات اگر نہیں پتا چلا کرے تو کلاس میں اس کو شیئر کیا کرے انشاءاللہ. کہ بندہ جب ذہن پر زور ڈالتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے ذہن کو کشادگی عطا کرتا ہے. چل ریپیٹ کر لیں, ریپیٹ کر دیتے ہیں پھر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. رکو مکمل ہو گیا, چلو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ 5 ہی مکمل کے. ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا اس کے اوپر, یہ جو لکھا ہے نا, یفصل الآیات لقوم یعلمون, کہ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو جو علم رکھنے والی قوم ہے. تو وہ ایک شعر ہے نا, تو مجھے نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا,
تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں کیا تھا وہ علاج تنگی داما بھی، یعنی کہ ہم جتنا آتا ہے نا اس پہ قناعت کر لیتے ہیں، بس بہت ہے، اتنا قرآن سیکھ لیا بہت ہے، ارے بہت سیکھ لیا، ہم تو بڑے وہ ہو گئے نا، بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے کہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن ٹرانسلیشن سیکھا ہے، اب ہمیں جہاں سے پڑھوا لو ہم پورا قرآن اردو میں ترجمہ کر کے دکھا دیں گے، ہم بس اس پر قناعت کر جاتے ہیں۔ لیکن اور بھی جو ہم نادان ہے کہ ہم قناعت کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی بہت دیکھیں، اگر ان لوگوں نے سب نے قناعت کر لی ہوتی ہمارے اسلاف نے، تو یہ ہم تک نہ تفسیریں پہنچتی، نہ اس کا میننگ پہنچتا، یہ قرآن ایسا کا یہ ایسا آ جاتا، ایسا کا یہ ایسا آگے بڑھ جاتا، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہوتا اگر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، نہیں ہوتی تھی تو پھر ہاں آگے نہیں بڑھتے تھے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، رب أعوذني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير۔